अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का सफ़र। और ये एक ख़ास वाक़या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सफ़र है और इसमें हम लोगों के लिए काफ़ी नसीहतें हैं और काफ़ी हम सबको इसमें सीखने को मिलेगा। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सफ़र है। तो आइए हम लोग इसको आगाज़ करते हैं इसका। आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब चचा अबू तालिब की वफात हो गई, ठीक है, एक तरफ खदीजा चली गई दुनिया से और फिर उनके जो चचा अबू तालिब है वो भी दुनिया से चले गए। अब क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबू तालिब जो थे एक मजबूत सहारा थे और मुस्तहकम एहसार थे उनके, ठीक है, जो उनको चारों तरफ से सपोर्ट किए हुए थे, उनकी हिफाजत करते थे। और जब उनकी वफात हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया कि बनु हाशिम और कौमे कुरैश के जो खिलाफ आप वसल्लम की मदद करें और यानी कि दावत तबलीग में वो लोग उनके साथ सपोर्ट करें। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और दीन की दावत और तबलीग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीन से जोड़ने के लिए और ताइफ वालों का साथ लेने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र के लिए गए थे, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में, इन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का कसद फरमाया कि मुमकिन है कि वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लें या आपको पनाही दे दें, ठीक है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ वाले पनाह दे दें, अपने जो शहर है वहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारने को मौका दे दें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी करें, सपोर्ट भी करें। तो चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लिए पैदल चलकर ये सफ़र तय किया। आप देखिए कि ताइफ जो सिटी है वो मक्का से तकरीबन 60 मील दूर, ठीक है, 60 किलोमीटर दूर और ज़्यादा ही। और आप देखिए इतनी दूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे गए? पैदल गए, ठीक है। आज हमें और आपको कहा जाता है कि चले जरा मस्जिद में नमाज पढ़ ले, तो कहते नहीं मस्जिद बहुत दूर है और इतनी दूर हम जाके क्या करेंगे, है ना। चंद कदम की दूरी हमसे तय नहीं की जाती है और हम तो ख़वातीन हैं और हमारे बच्चे और बेटों को भी हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं इतनी दूर मस्जिद नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को, इतनी दूर पैदल चल के जाएगा नहीं। आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने रोल मॉडल है। दावत के काम के लिए, तबलीग के काम के लिए वो 60 किलोमीटर क्या और इससे भी ज़्यादा वो उन्होंने सफ़र तय किया, वो भी पैदल। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु थे, ठीक है। तो ज़ैद बिन हारिसा थे जो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद कर दिया था। रास्ते में जिस कबीले से गुजर होता था उसे इस्लाम की दावत देते थे। यूं ताइफ पहुंचकर कबीला सकीफ के 3 सरदारों को जो आपस में भाई थे ना, उनसे कसद फरमाया, उनसे यानी बातचीत की। तो उन्हें इस्लाम की दावत दी और तबलीग की और इस्लाम पर अपनी मदद चाही। तो मगर उन्होंने क्या किया, इसे मंजूर किया, यानी कि नामंजूर कर दिया। उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया बल्कि बहुत बुरा जवाब दिया, और ऐसा जवाब कि आपको मतलब इतना ज्यादा तकलीफ देह उन्होंने जवाब दिया। एक होता जवाब दिया और एक होता तकलीफ दे उन्होंने जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें छोड़कर दूसरे का कसद किया और उन्हें भी इस्लाम लाने की और अपनी मदद करने की दावत दी। और इस मकसद के लिए एक एक सरदार के पास तशरीफ लेके गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक एक सरदार के पास जा करके उनको
دعوت دے رہے تھے, ریکویسٹ کر رہے تھے اور اسلام کی دعوت دے رہے تھے, اور ہر ایک سے گفتگو کی, بات چیت کی, اور اس کام میں 10 دن گزر گئے. ٹھیک ہے, یعنی کتنے دن گزر گئے ٹوٹل ملا کے؟ 10 دن گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک ایک ایک سے وہاں جا کر انہوں نے تبلیغ کی, بات چیت کی اور دعوت کی, لیکن نتیجہ کیا تھا؟ صفر. کوئی سننے والا نہیں, کوئی ایکسپٹ کرنے والا نہیں, اور یہاں تک کہ سننا تو دور, ایکسپٹ کرنا تو دور, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا کیا کہ لیکن کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی, بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے جو ہے تم لوگ نکل جاؤ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کا جو غلام تھا اس سے کہا لوگوں نے کہ تم لوگ میرے شہر سے نکل جاؤ. اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آوارہ جو ہے, جو لوگ ہوتے ہیں قسم کے لوگ, اور بچوں اور جو ہے غلاموں کو ان کے پیچھے لگا دیا, شے دے دی, یعنی شہر سے نکل جاؤ, اور بچوں اور اوباشوں یعنی کہ جو آوارہ لوگ ہوتے ہیں اور غلاموں کو شے دے دی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا جب قصد فرمایا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ ہی رہے تھے, تبھی انہوں نے جب ارادہ کیا, قصد کیا آنے کا, تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب, ٹھیک ہے, دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ایک لمبی سی قطار لگا لی, لائن لگا کر گالیاں دینی شروع کر دی اور بد زبانیاں کرنی شروع کر دی, اور پھر پتھر برسانے لگے, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے. آپ دیکھیے کہ کبھی بھی کسی کو ایک اینٹا مارنے سے کسی کے بھی کوئی خون نہیں بہتا ہے. لمبی قطار تھی, دائیں بائیں پورا مجمع تھا, بہت سارے لوگ تھے, سب پتھر مار رہے تھے, اور ایک نہیں, اس کا مطلب کیا ہے, کئی پتھر مارے گئے. تو جب پتھر بہت سارے پڑتے ہیں تب جا کے جو گوشت ہوتا ہے, جو ہمارا اسکن ہوتی ہے, وہ پھٹ جاتی ہے, اور پھٹ کے وہاں سے جو بلڈ ہوتا ہے وہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ پتھر مارے گئے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے, کیا تھے؟ خاتم النبیین تھے, اللہ کے محبوب بندے تھے, اور آپ دیکھیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا بیہیویئر کر رہے ہیں, ان کو پتھر مار رہے ہیں, ان کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کو تانے دے رہے ہیں, ان سے بد زبانی کر رہے ہیں, ان کے لائے ہوئے دین کو کیا کر رہے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کر رہے, نہیں کرے, یہاں تک کہ تم میرے گھر سے, میرے شہر سے اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے تھے نا, وہ بھی یہاں تک کہ خون سے بھر گئے, خون سے لبریز ہو گئے. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کو بچا رہے تھے نا, ان کے سر پر بھی کئی زخم آئے, یعنی کہ وہ اس سے پتہ چلتا کہ وہ بالکل فرنٹ پہ آ گئے. اور جب پتھر لوگ مار رہے تھے تو آپ جو ان کے جو غلام تھے زید بن حارثہ, وہ بالکل فرنٹ پہ آ گئے, اس کے ساتھ ان کے بھی کافی چوٹ اور زخم لگے. اور حماقت کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزند رابعہ کے ایک باغ میں بھی پناہ لینی پڑی. آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ دین کے کام کے لیے نکلیں گے, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی آپ کے آگے ریڈ کارپٹ نہیں بچھائے گا. پھولوں بھرا جو راستہ ہوتا ہے نا, پھولوں والا راستہ, وہ آپ کے لیے تیار نہیں کیا جائے گا کہ آئیے آپ کے راہ میں ہم نے پھول بچھا رکھے, آپ اس پہ چل کر آئیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچائیں. نہیں, تو تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیاں سب کچھ آپ کے راستے پہ آنے والی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بہت ہی دل لرزا دینے والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں اتنی جد و جہد کی, خالص جد و جہد ایک ہیومن لیول پر کی ہے, یعنی کہ ایک عام انسان کے لیول پر کی ہے. اس میں کسی معجزہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور تکلیفیں انہوں نے جھیلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں جھیلی اور پریشانیاں جھیلی, اور مصیبت برداشت کر کے, فاقہ جھیل کر کے, زخم جھیل کر کے, چوٹیں جھیل کر کے, اور خود رسوا ہو کر کے, اپنا خون زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر کے یہ مراحل طے کیا کہ تبلیغ کا کام پہنچایا, تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھتے اور دعا مانگتے کہ طائف میں اللہ تعالیٰ تبلیغ کر دیجیے گا اور ہم تو یہیں بیٹھ رہنے والے ہیں. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خود جا کے کوششیں کی, خود اللہ کا دین پہنچانے کے لیے ساری جد و جہد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا ہے, انسان کو ہاتھ پیر عمل سے بھی اپنے جو ہے اللہ کے دین کو پہنچانا پڑتا ہے. صرف دعاؤں سے بیڑا پار نہیں ہوتا ہے دین کا, تبلیغ کا, اللہ کے پیغامات کا.
اس کے لیے خود آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے کتنے محبوب بندے تھے، کتنی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے، ان کا کتنا خون بہا، یہاں تک کہ دشمنوں کو بھی ترس آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن آج امت مسلمہ کو ترس نہیں آتا ہے، آج امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قربانیوں کی یاد نہیں آتی ہے۔ ہم محفلیں تو بہت سجاتے ہیں، ہم میلاد تو بہت سجاتے ہیں، ہم جب جشن عید میلاد النبی ہوتا ہے جھنڈے پھہراتے ہوئے تو بہت نکلتے ہیں، لیکن کسی نوجوان کو کیا یہ طائف کا واقعہ معلوم ہے؟ کیا یہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کتنا امپورٹنٹ یہ ہمارا جو سیرت میں جو یہ واقعہ ہے، کتنا سنہرے اکشروں میں جو لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نا ہم لوگ جو ہیں صرف اور صرف اچھائی چاہتے ہیں، تعریفیں چاہتے ہیں، کیونکہ قربانیاں یاد کرنے میں تکلیف ہوتی ہے نا، انسان کو غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، تو ہٹاؤ، اسکپ کرو ایسی چیز کو نا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے ماں باپ کی، جیسے مثال کے طور پہ اپنے ماں باپ کی تکلیف کے دن نہیں جانیں گے تو ہم اپنے ماں باپ کو مطلب کہ کیسے ان سے کہ ہاں انہوں نے کتنی تکلیفیں پال کے، مطلب تکلیفیں جھیل کر کے ہمیں ہماری پرورش کی، ہماری جو ہے پریشانیاں اٹھا کے ہماری جو ہے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی۔ اور اگر مثال کے طور پہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ نے کتنی پریشانیاں مصیبتیں اٹھا کے ہماری پرورش کی، تو بچے جو ہے والدین کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں، میرے والدین نے کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنی پریشانی اٹھائی، اور کیسے کیسے پریشانی اٹھا کے میرے ماں باپ نے اپنی پرورش کری نا، تو پھر بچے پھر اس کی اتنی قدردانی کرتے ہیں ماں باپ کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کتنی پریشانیاں اٹھائی، کتنی مشقت سے یہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے، تو ہمیں معلوم نہیں کہ ہوا کیا ہے تاریخ میں۔ تو اس لیے آج اکثریت جو ہے ناقدری کرتی ہے اسلام کی، دین کی، ہے نا، اور بیٹھے بٹھائے ہم لوگوں کو ایسی بس مل گیا تو ہم اس لیے ناقدری کرتے ہیں۔ تو تب جب تاریخ میں ہم اٹھا کے ایسے واقعات پڑھتے ہیں تو واقعی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں یہ دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ایسے آرام سے یہ دین نافذ نہیں ہوا ہے، اس کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون بہائے، رسوا ہوئے، فاقے اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی۔ اور آپ چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت کھول دی جاتی، جنت کے پکوان آ جاتے، سب کچھ آ جاتا، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے میں پریشانیاں اٹھائی، برداشت کیا، تاکہ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہو، تاکہ آج ہم اس سے مثال لے کر کے اپنی زندگیوں میں اسی طرح سے تکلیفیں اٹھا کر کے، برداشت کر کر کے اللہ کی راہ میں ہم اللہ کے دین کو سربلندی کر سکیں۔ ہمیں تو جب بھی قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو قرآن نہیں پڑھنا ہے، ہم بہت بیٹھے بیٹھے تھک گئے، تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، ہم کوئی کورس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بہت تھک گئے ہیں، یا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اتنی لمبی لمبی، ہم بہت تھک گئے ہیں۔ پھر ہم یہ بہانے بناتے ہیں کہ نہیں، اپنے بچے کو ہم باہر پڑھنے نہیں بھیجیں گے، دین کا علم حاصل نہیں کرنے بھیجیں گے، بہت دور ہے، کیسے جائے گا میرا بیٹا، کیسے جائے گا میرا بچہ، یا نماز پڑھنے کے لیے ہم بہانے سوچتے ہیں، نہیں اتنے بچہ، ہم اپنے اکیلے بچے کو نہیں بھیجیں گے، نہ اپنے شوہر کو بھیجیں گے اتنی ٹھنڈ میں، ہم اتنی ٹھنڈ میں یا گرمی میں کیسے بھیجیں، نہیں بھیجیں گے نا، اتنے بہانے اتنے بہانے اتنے بہانے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ اگر یہ واقعات پڑھ کے ہمارے دلوں کو رقت طاری نہیں ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو بس ہم جھوٹے دعوے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے۔ کوئی محبت نہیں ہمارے دلوں میں، صرف دکھاوا ہے، صرف ریاکاری ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے، اس کو پڑھتے ہوئے بھی مجھے رقت طاری ہوئی، بتاتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو رقت طاری ہو رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے آسانی کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک یہ واقعہ تھا طائف کا، اور پھر احد کا جو واقعہ ہے وہاں پر بھی آپ کو ایسے ہی پڑھنے کو ملے گا، سننے کو ملے گا کہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پریشانیاں، مشقت آئی، کتنا ان کا خون بہا، کتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ اور ایک یہ سچویشن ہے۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، مصیبتیں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو ضرور یاد کیجیے گا کہ یہ چیز تو نہیں ہو رہی ہے نا ہمارے ساتھ میں۔
اگر ہم ایمان لائے ہیں اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کے لیے ہم راضی ہیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو یاد کیجیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پتھر برسائے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا گیا تھا طائف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرے بازار میں تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، دشمنوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات لے کے گئے تھے؟ حق بات لے کے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عہدے پر فائز تھے، چھوٹی موٹی ہستی تو تھے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء تھے، یعنی تمام انبیاء، تمام نبیوں کے امام تھے، چھوٹی موٹی تو شخصیت تھی نہیں، اتنی بڑی ہستی، اور لوگ ان کے ساتھ ایسا رویہ کر رہے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ ہم بہت بڑے انسان ہو گئے ہیں، بہت ہمیں علم آ گیا ہے، ہم اللہ والے ہو گئے، بس چاروں طرف سے ہمیں سب ریسپیکٹ دیں گے، سب ہماری عزت کریں گے۔ نہیں، اسی طریقے سے کہیں نہ کہیں کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، تو تیار رہیں۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے، کیسا ان کا صبر تھا، کیسا بہترین صبر ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا صبر کیا، کچھ نہیں کہا، کیوں نہ چرا، پلٹ کے چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر پھینک سکتے تھے، نہیں پھینکا، ان کا غلام ہی اٹھا کے وہ پتھر واپس ان کی طرف پھینک سکتے تھے، نہیں پھینکا، کھا رہے پتھر، کھا رہے، پلٹ وار بھی نہیں کیا کسی نے۔ کیسی زبردست اس میں ہمارے لیے برتیں ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ بھاگتے بھاگتے اگر کوئی جگہ نہیں ملی تو وہاں جو رابعہ تھے، یعنی کہ حضرت زید بن حارثہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے، اور ان کے سر پر بھی خود کئی زخم لگ گئے، اور حماقت کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ جب تک کہ وہ عتبہ اور شیبہ جو بیٹے تھے رابعہ کے، ایک باغ میں انہوں نے جا کے پناہ لی، ان کے باغوں میں، اور یہ لوگ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ بھی وہاں سے چلی گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سامنے، مطلب ایک انگور کی جو بیل کی جو پرچھائی ہوتی ہے، یعنی عکس ہوتا ہے، اس کے سائے میں بیٹھ گئے، چھاؤں میں بیٹھ گئے، اور جو کچھ پیش آیا تھا تو اس سے دل بہت زیادہ غمگین تھا، فغار تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقت انگیزی دعا فرمائی، جو دعا یہ مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اور وہ یہ ہے: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی، باری الہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیرے عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی ہیں، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے، کہ تو مجھ پر اتنا اپنا جو ہے غضب نازل کر دے، یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیری بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا، اور کتنا زیادہ عاجزی ہے کہ اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، اللہ کہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، پھر ادھر آپ کو جو ہے رابعہ کے جو بیٹے ہیں نا، ان کو ترس آ گیا، ان کو اس حالت میں دیکھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر ان لوگوں کو ترس آ گیا۔ یہ جو رابعہ، عتبہ بن رابعہ کے دونوں بیٹے تھے، اور یہ لوگ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور ان لوگوں کو دیکھ کر، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا، گھائل میں اور تکلیفوں میں اور زخموں سے لت پت اور خون بہ رہا رس رہا ہے، تو ان لوگوں کو بھی ترس آ گیا۔ دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آ گیا، دشمن بھی ترس کھا گئے۔ لیکن آج بڑے بڑے جو دعویٰ کرتے ہیں امت مسلمہ، جو کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کو ترس نہیں آتا ہے، ان کو ترس نہیں آتا ہے۔ ان کو ترس آتا ہوتا تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہوتے،
یوں ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ یا گلی نکڑوں پہ اس طرح سے مجرا نہ کر رہے ہوتے تو ان کو ترس نہیں آیا، آج امت مسلمہ کو ترس نہیں آیا، جو اپنے آپ کو دشمن کہتے تھے اور دشمن تھے بھی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو ترس آ گیا، ان دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر ترس آ گیا۔ اور پھر اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ بھیج دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے کھاتے وقت بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا بھی۔ اور پھر اس پر عداس نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ تو یہ کلام نہیں کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے، یعنی ایک سوال جواب ہو رہا ہے، کنورسیشن ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیسے معلوم ہوا یونس بن متا کون ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو کیا معلوم ہے یونس بن متا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی جو ہے نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو یونس علیہ السلام دراصل نینوا کے تھے، اور انہوں نے کہا ہاں وہ میرے جو ہے بھائی تھے۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے اور یونس علیہ السلام بھی کیا تھے؟ نبی تھے۔ تو نبی، ایک نبی دوسرے نبی کا بھائی ہوتا ہے نا، اسی لیے جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اسی طرح سے۔ اور وہ بھی نبی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے فرمایا کہ میں بھی نبی ہوں، اور قرآن مجید سے اس پر یونس بن متا کا واقعہ تلاوت بھی فرمایا۔ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر عداس اس مسلمان یعنی کہ اس سے مسلمان ہو گئے۔ اس بات کو سن کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا اور اس کے بارے میں بتایا تو عداس جو تھا، جو ایک نصرانی یعنی کرسچن تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر آگے بڑھے۔ آپ غم اور عالم سے دل فغار تھے، یعنی پورا دل ہی دل میں غم ہی غم تھا۔ آپ دیکھیں کس زخموں کا غم تھا، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو کافی غمگین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے غم کی حالت میں نکل ہی رہے تھے کہ کرن منازل پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے اور آپ اسے جو حکم چاہے کرے۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے کہ اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ اور یہاں دو پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ مکہ کے دو پہاڑوں ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پر بولا جاتا ہے۔ تو یہ دو پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ مکہ کے دو پہاڑوں ابی قبیس اور اس کے سامنے والے پر بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے جو بھیجے پہاڑوں کے، تو اس لیے بھیجے کہ تاکہ جو ہے ان جو طائف والوں نے جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسوا کیا، تکلیف پہنچائی، ان کو بھی ختم کر دیا جائے، ان کے اوپر عذاب بھیج دیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی نا کہ اللہ آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، میں تو یہاں صرف خیر و بھلائی پہنچانے آیا اور بدلے میں انہوں نے کیا کیا، اتنی تکلیف نا۔ تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر فرشتے آ گئے اس لیے تاکہ یہ طائف والوں کو ایک پہاڑ کے دوسرے پہاڑ کے اندر بالکل بیچ میں ان کو پیس دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس لیے یہ جو ہے فرشتے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ آپ دیکھیے یہ ہوتا ہے اعلیٰ جو ہے اخلاق اور بہترین کردار، اسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی رحمت تھے، نبی رحمت، دشمنوں پر بھی رحم کرنے والے۔ ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوئے، ابھی زخم بھرے نہیں، ابھی زخموں سے خون رس رہا ہے، درد کسے کراہ رہے ہیں، اور بدلہ سامنے آنے کا موقع بھی ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں دشمنوں سے،
جیسے انہوں نے رسوا کیا وہ بھی رسوا کر سکتے، جیسے انہوں نے تکلیفیں پہنچائی اس کی کئی گنا زیادہ ان کو واپس دی جا سکتی تھی، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھے، اخلاق دیکھے، معاف کر دیا، اور یہاں تک کہ یہ کہا کہ شاید ان کی نسلوں سے ایسے نیک لوگ پیدا ہوں کہ جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا اخلاق اور کردار، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ آج ہمارا کیا حال ہے، آج ہماری کیا جو ہے کردار ہے، آج ہمارا کیا اخلاق ہے؟ فرقہ واریت، فرقہ واریت، تو کافر تو جہنمی، میں جنتی میں نیک انسان، بس یہی پھیلا ہوا ہے نا۔ آج آپ دیکھیں کہ گھروں میں امن سکون نہیں ہے، گھروں میں آج ساس بہو کی دشمن ہے تو بہو ساس کی دشمن ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹی باپ کی نہیں ہے، نہ ماں باپ نہ بیٹی بیٹا، کسی میں بھی آپس میں محبت نہیں رہی، سب طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، نفسا نفسی، نفسا نفسی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا پتہ چلتا ہے، انہوں نے اتنا بڑا ظلم کرا، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لے سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رسوا کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اسی طریقے سے جو ہے خون جو ہے ان کے نکلوا سکتے تھے، ان کی بھی ایڑیاں پھاڑ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا ہم اپنے بھائی بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقارب کو معاف کرتے ہیں؟ ارے ان کو تو جانے دیں، ہم اپنے آپس میں شوہر بیوی کو بھی دل سے نہیں معاف کرتے ہیں، یا سگے بھائی بہن کو نہیں معاف کرتے، اپنی بیٹا بیٹی کو نہیں معاف کرتے، اپنے بہو بیٹے کو نہیں معاف کرتے ہیں، تو کیا ہوگا ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے سامنے تو رول ماڈل موجود ہے، کوئی دلیل وہاں چلنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ، تمہارے سامنے ہمارا رسول موجود تھا، اس کا اخلاق و بہترین کردار موجود تھا، تم نے کیوں نہیں لوگوں کو معاف کر دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ؟ کیوں سالوں برسوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیے ہوئے اپنے دلوں میں حسد و بغض بنائے بیٹھے رہے؟ ہمارے رسول کے سامنے تو کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، کتنے پریشانیوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، کتنی پریشانیاں رسول نے ہماری جھیلی، تمہارے پر تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تم نے اپنی رشتہ داریاں توڑ دی، تم نے اپنے ہی مسلمانوں میں فرقے میں پڑ گئے، تم پھوٹ پھوٹ چاروں طرف پھوٹ، کبھی معاشرے میں پھوٹ، کبھی خاندانوں میں پھوٹ، کبھی مسلمانوں میں پھوٹ ہے۔ تو یہ پھوٹ پھیلانے کے لیے اسلام تھوڑی نا نافذ ہوا تھا، اس لیے کیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ دین پہنچایا تھا؟ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نہیں بہایا تھا نا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں کیوں جھیلی تھی؟ تاکہ امن اور چین قائم ہو، تاکہ انسان اللہ سے محبت کرے، تاکہ انسان جنت کی تیاری کرے، تاکہ انسان دنیا میں غیر اللہ کی عبادت نہ کرے، تاکہ انسان تکبر نہ کرے، تاکہ انسان حسد نہ کرے، تاکہ انسان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرے، تاکہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، تاکہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ لیکن کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ایسا کیا؟ نہیں، ہمارے کام تو اس کے برابر کیا، اس کے ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ہمارا نہ اخلاق ایسا ہے، نہ ہمارا کردار ایسا ہے۔ لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی بہترین اخلاق اور کردار عطا فرمائے، صبر کرنے والا بنا دے، دین کے خاطر، اسلام کے خاطر قربانیاں کرنے والا بنائے، اور لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غم والے بادل چھٹ گئے، آپ نے مکہ کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی، پھر آپ دیکھیں کہ نخلا میں جا کر فرقش ہوئے اور وہیں چند دن قیام فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیف کے سفر سے جب لوٹ رہے تھے تو وادی نخلا پڑی اور وہاں پر کچھ دن قیام فرمایا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر جنوں کی جماعت آئی ہے اور وہ اس طرح سے وہ ایمان لائی ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اس جماعت نے قرآن سنا، اور جب قرآن کی تلاوت سنی، یعنی کہ جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور قرآن کی تلاوت سنی،
اور جب تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر کے واپس چلے گئے، کیونکہ یہ ایمان لا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ بھی علم نہیں تھا، کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات میں نازل فرمایا۔ جو چند آیات سورہ احقاف کی ہے نا، اس میں یہ بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جو واقعے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو ہے جب آپ اس طرح سے طائف سے لوٹ رہے تھے تو آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی، تو اس وقت جنوں کی ایک جماعت ادھر سے نکلی اور انہوں نے جب قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت عجیب سا قرآن سنا ہے اور بہت جو ہے بالکل حیران کر دینے والی یہ چیز پڑھی جا رہی ہے۔ تو وہ جب انہوں نے قرآن سنا، جنوں کی جماعت نے قرآن سنا، تو پھر قرآن سن کے وہ ایمان لے آئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مشن سے وہ نکلے تھے تو وہ مشن پورا ہو گیا۔ آپ دیکھیے جب اخلاص ہوتا ہے نا انسان کے اندر اور اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ، اخلاص اور صبر، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں۔ یہ کیسا اخلاص تھا! انسان نہیں لائے ایمان، کوئی بات نہیں، جنوں کو پیغام اللہ تبارک تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہوئے، اگر آپ اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی محنت کر رہے، مشقت کر رہے، کوئی بات نہیں، کوئی آتا ہے نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں، ہو سکتا اللہ کی ایسی مخلوق سن رہی ہو آپ کی پیغامات، آپ کی بات، اللہ کا پیغامات، کہ وہ ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں جو ہے اللہ کی توحید جو ہے نافذ ہو جائے، وہ شرک سے اپنی بیزاری کر لے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بعض وقت ہوتا ہے کہ بظاہر ہمیں رزلٹ فوراً نہیں دکھتا ہے، اس کا رزلٹ کچھ دنوں کے بعد دکھتا ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں مایوس ہونا چاہیے۔ تو چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ سے نکل کر کے، وادی نخلہ سے نکل کر کے مکہ روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط پسند کی۔ چنانچہ مکہ کے قریب پہنچ کر حرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریق کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنو عامر بن لوی سے ہے اور ان کی پناہ بنو قعب بن لوی پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے متم بن عدوی سے کے پاس پیغام بھیجا۔ متم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ متم نے جواب میں ہاں کہی، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران متم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لیے رکھا، اور متم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس کی پناہ کو منظور کر لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا جو طائف کا جو واقعے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہوا، اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت ہے، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا صبر اور استقامت سے کام لیا، پریشانیوں کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہے؟ ثابت قدم رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ دین کے کاموں میں ہمیں استقامت بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے انسان بہت سارے جو ہے نا کورسز ہے یا علم ہے یا کسی چیز میں وہ قدم رکھتا ہے، اس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے۔ تو استقامت رہنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں تو آتی ہیں، کس کے راہ میں نہیں آتی ہیں؟ آپ دیکھیں تو لائف میں پریشانیاں جوڑی ہیں ساتھ میں، لیکن کیا ہے انسان کو استقامت سے اور ثابت قدمی سے کام لینا چاہیے، اور امید نہیں کھونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور امید کا یہاں بیان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مدد طلب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
किस को पुकारा, अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ की ना। और आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किससे की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ की। तो तकलीफ हो, परेशानियां हो, मुसीबतें हो, अल्लाह को पुकारा जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाए, अल्लाह से मदद की जाए। अल्लाह जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ थी, अल्लाह को मालूम था। अक्सर हम ये कह देते हैं हमारे हाल के बारे में तो अल्लाह पता है, अल्लाह जानता है, तो हमें क्या करना दुआ करके। आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी तकलीफ थी, कितनी परेशानियां थी, कितनी मुसीबतें थी, तो वो भी ये कह देते अल्लाह तो जान रहा है। जिब्रील हमारे पास आ रहे हैं, सारी डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी है अल्लाह ताला से, लेकिन नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की और ऐसी लर्जा देने वाली दुआ की, जिससे क्या पता चलता है हमारे हाल, जो हमारी तकलीफ है, हमारी मुसीबतें हैं, उन सब के बारे में हमें अल्लाह से बताना चाहिए, है ना, और अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। और आप देखें कि ताइफ वाले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदसलूकी का भी बयान है, कि ऐसा नहीं होता कि आप मुसलमान हैं, पक्के सच्चे हक पर हैं, और जो गैर मुस्लिम आपके साथ जो है बेहतरीन खूबसूरती से बात करेंगे, नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने आप को टफ बनाना है, रफ एंड टफ, कि आप, लोग आपसे जब बदसलूकी कर रहे हैं तो आपको रोना धोना चिल्लाना नहीं है, ठीक है, बल्कि आपको क्या करना है, सब्र करना है। आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब तैफ वाले बदसलूकी कर रहे थे, तो इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या की, बद्दुआ नहीं की, ठीक है। और हमारा क्या मामला होता है कि हमारे साथ कोई जरा सा भी कोई हल्का फुल्की ही कोई बातचीत हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, नाचाकी हो जाती है, बहस मुबाहिसा हो जाता है, तो बस हम मुंह भर भर के लोगों के लिए बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं, दे बद्दुआ, यहाँ तक कि पूरे उसकी जो है पूरा खानदान, कुनबा, कबीला, नोत पोत सबको जो है बद्दुआएं पहुंचा देते हैं। तो आप सल्लम के कैरेक्टर से क्या पता चलता है, अखलाक से, इस वाक़े से, कि बद्दुआ नहीं करना चाहिए, लोगों के लिए दुआएं करना चाहिए, है ना। क्योंकि आप सल्लम ने असहाबे जो ताइफ है, यानी कि ताइफ वाले हैं, उनके लिए क्या की, दुआ फरमाई, या अल्लाह सकीफ को हिदायत करना, या अल्लाह सकीफ को हिदायत दे देना। तो अल्लाह ताला ने इनकी बाबत आप सल्लम की दुआ कबूल भी फरमाई। चुनाचे आप देखेंगे कि ताइफ में जो है ना, काफी दिनों के बाद जब जो है, जब मक्का फतेह हो गया, उसके बाद ताइफ में भी क्या हो गया, इस्लाम का बोलबाला हो गया, उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया, सब मुसलमान हो गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे सब तौहीद नाफिज है। और आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जो गवाही, अद्दास की फजीलत का भी बयान है, ठीक है। इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास मुकम्मल हुई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।